खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती है। आज हम खरूज के सिलसिले में जो असबाक सीख रहे हैं वो उसका नामा सबक है। खरूज की किताब में बहुत कुछ बयान किया गया है। याद रखें, ये मिस्र से कनान तक का सफ़र है, ग़ुलामी से आज़ादी तक का सफ़र है, इंसानियत से निकलकर आसमान की तरफ का सफ़र है। यानी मेरा और आपका सफ़र जो है ना, इस दुनिया से लेके आसमान की तरफ है। और ये खरूज की किताब जो है, ये इसका बहुत अच्छे तरीके से अहवाल बयान करती है। तो आइए, इससे पहले कि हम इसके बारे सीखें, आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपकी रहनुमाई करे, यूँ ही आप इस सबक को सुनते और इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। खुदा हमसे दुआ करते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने अहकामात दिए और उसके साथ साथ हमें उन पर अमल करने के लिए असूल भी अता किए। और आज खुदावंद उन असूलों की बात करने लगे हैं जिनके तहत मुझे और मेरे सुनने वालों को ज़िंदगी गुजारना है। तो खुदावंद हमारी रहनुमाई कर ताकि हम उन्हीं असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और फिर खुदावंद उन बरक़ात के वारिस हूँ जो खुदावंद तूने हम सब के दिन को देने का वादा किया है। मैं खुदावंद अपने समाईन के लिए तुझसे रूहानी बरक़ात की दुआ मांगता हूँ। इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को खुदावंद तो अपने इलाही खजाना से पूरी करना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। नामा सबक क्या है? शरअ के साथ जीना। मतलब ये कि जो खुदा ने कवानीन दिए हैं ना, उनके मुताबिक जीने की बात की जा रही है। क्या मैं उन कवानीन के तहत ज़िंदगी गुजार रहा हूँ? अगर मैं उन कवानीन के तहत ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तो जो कुछ यहाँ पर बयान किया है वो उनका मैं हकदार बनता हूँ। वो बरक़ात जो उनका वादा खुदा ने यहाँ पर अपने हुक्म मानने वालों को देने का वादा किया है, उन बरक़ात का मैं हकदार हूँ। और फिर खुदावंद वो मुझे बरक़ात लाजमी तौर पर देगा। तो खुदा चाहता है कि उसके लोग अपनी इर्द गिर्द कौमों से अलग रहें, मुख्तलिफ नज़र आए, और वो उसके साथ वफादार हूँ, ईमानदारों की जमात हो। जब मैं उसके साथ वफादार हूँगा, ईमान मेरा उस पर होगा, मैं मुख्तलिफ कौमों से अलग हूँगा, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मुझे उसकी क़यादत और उसके अख्तियार पर भरोसा है और मैं उसके तहत ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हर शख्स को खुदा ने शरीयत के ताबे किया हुआ है और बहुत सी बातें हैं जिनके मतलब शरीयत हमें वाज़िह तौर पर बताती है, और इसके नफाज के लिए खुदा ने काजी मुकर्रर किए थे। इनमें काहिन और वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है, पादरी साहबान का आज के दौर में और वालिदैन का, कि वो अपने बच्चों को शरअ के मतलब बताएं। कोई भी मुआशरा कानून के बगैर नहीं चल सकता, और जो कानून बनाए जाते हैं वो उनके नज़रियात, मकासद और उनके किरदार की अक्कासी करते हैं। फ़िरौन ने अब्रानी लड़कों का कत्ल करने का हुक्म दिया। ये बदी थी, ये उसकी बदी को ज़ाहिर करता है। लेकिन अगर कोई बादशाही फरमान जारी करके हर 18 साल के नौजवान को मुफ्त तालीम देने का वादा करे तो ये कानून अच्छा होता है। तो लिहाजा जब खुदा ने हमें बहुत से कवानीन दिए हैं, तो खुदा ने जो कवानीन दिए हैं वो हमारे लिए अच्छाई का बायस बनते हैं, हमारे लिए तरक्की का बायस बनते हैं। खुदा की शरीयत भलाई, मोहब्बत, इक़्तिदार और रास्तबाजी से भरपूर, ये बदी के ख़िलाफ़ है। जिस तरह शरीयत पाक और रास्त है, उसी तरह खुदा भी पाक और रास्त है। शरीयत ज़िंदगी की फरावानी के लिए जगह बनाती है और हमें ख़तरात और आफात से महफूज रखने में मदद करती है। और खुदा ने कलाम मुक़द्दस में बताया है कि अगर तुम इन पर अमल करोगे तो कौन सी
برکات تمہیں ملیں گی اور میں تمہیں تمام آفات سے بچا کر رکھوں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ضابطے کیا تھے، عہد کے ضابطے کیا تھے۔ کوئی سینہ پر خدا نے لوگوں کو شریعت دی اور پھر ان کو سکھانے کے بنیادی اصول بھی عطا کیے تاکہ وہ پاکیزہ زندگی گزار سکے، جس کے لیے اس کے اصولوں کا روزمرہ زندگی میں اطلاق ہونا ضروری ہے۔ اگر میں خدا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، پاک زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو مجھے ان قوانین یعنی عہد کے جو قوانین ہیں، ضابطے ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے۔ غلامی اور بت پرستی سے لوگ عقلی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں، پست ہو جاتے ہیں، اور یہی اسرائیل کا حال تھا۔ اس لیے خدا نے انہیں 10 احکام دیے اور 10 احکام کے ساتھ ساتھ انہیں بتایا کہ ان کو نافذ کیسے کرنا ہے۔ 10 احکام خدا نے ویسے نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے مرضی ہے ان کی پیروی کرو، نہیں، بلکہ خدا نے بتایا کہ ان کو نافذ کیسے کرنا ہے، ان کو ماننا کیسے ہے۔ خروج 20 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب خدا نے احکامات دیے تو اس کے فوراً بعد خدا نے کیا کیا؟ ان کا قربان گاہ میں دے دیا، یعنی عبادت لازم ہے، اور آخری فیصلہ بھی عبادت پر ہوگا کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر خدا نے قاضی مقرر کر دیے جو اس کے قوانین کی تشریح کرتے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی پادری صاحبان بھی اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 21 سے 23 باب میں ان کے بہت سے قوانینوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ کیوں وضاحت کی ہے؟ تاکہ ہم ان نقصانات سے بچ سکیں جو ہم پر آ سکتے ہیں۔ غلامی سے متعلق قوانین خاص تھے جنہیں جدید طور پر لوگوں کو ظالمانہ کارروائیوں سے بچانا تھا۔ خدا نے لہذا غلاموں کے لیے قوانین دیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ غلام بنیں، لیکن کیونکہ اس وقت غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا کسی صورت میں بھی، تو خدا نے انہیں قوانین دیے تاکہ ان کا تحفظ ہو سکے۔ مثال کے طور پہ خدا نے کہا کہ 7 سال بعد تمہیں آزاد کر دینا ہے۔ پرانے زمانے میں تو پوری عمر کے لیے غلام ہوتے تھے، لیکن خدا نے ان کے لیے رعایت پیدا کی۔ غلامی بہت بری لعنت ہے لوگوں کے لیے، لیکن خدا نے ان لوگوں کو بتایا کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر غلام نہیں رکھے جاتے، آج جدید دور ہے، پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں یہ غلامی موجود ہے، کسی نہ کسی شکل۔ ہم اپنی محدود حیثیت میں ان اصولوں کے خلاف کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں اور جدوجہد کر سکتے ہیں۔ آج بہت سی جگہوں پر غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر لونڈیوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ مالک کو کیا کرنا ہے، انہیں تشدد نہیں کرنا، کیونکہ بہت دفعہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی تشدد کرنا جو غریب ہیں وہ ان کی ملکیت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا نے قاضیوں کو اپنی رحمت سے جائیداد کے حقوق کے متعلق بھی معاملات کو نمٹانے کا طریقہ سکھایا۔ جائیداد کس طریقے سے بانٹی جاتی ہے، کئی معاملات کا بیان موجود ہے کہ کوئی اگر شخص پڑوسی کے بیل پر حملہ کرتا ہے اور کسی کے گھر میں کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے لیے کیا قانون ہے، کسی کے پاکستان میں خراب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا اصول ہے، اگر ادھار لیا جاتا ہے اور وہ چوری ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا اصول ہے، اگر کوئی جانور زخمی کوئی کر دیتا ہے کسی جانور کا تو پھر اس کے لیے کیا اصول ہے۔ خدا نے ان تمام کے لیے قوانین دیے، کیونکہ خدا یہ چاہتا نہیں کہ کسی طرح بھی ہم ابتری کا شکار ہوں۔ خدا کے احکامات مختلف معاملات کا احاطہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ ان کی خلاف ورزی جو ہے وہ ہمیں برباد کرتی ہے۔ اپنی رحمت میں خدا نے
انسانی دل کے گناہ آلودہ جکو کو درست کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ جانتا ہے کہ انسانی فطرت کیا ہے، وہ گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، لہذا خدا نے ہر ممکن طریقے سے اپنے احکامات دیے تاکہ ہم ان کو بہتر طریقے سے عمل کریں اور پھر زندگی پائیں۔ ہم دیکھتے ہیں خروج 23 باب 10 سے 19 آیت میں یہاں پر اہم معاملات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انصاف کس طرح کرنا ہے، سبت کا تہوار کس طرح منانا ہے، دوسری عیدوں کو کس طرح منانا ہے، خدا نے بڑا واضح اپنے لوگوں پر کر دیا۔ سبت و تہوار عبادت سے متعلق تھے یہ، اور نجات کی تاریخ کے اہم واقعات کی یاد دہانی کراتے تھے۔ عبادت کو باقاعدگی سے منظم کیا گیا، ایسے نہیں۔ آج جب آپ دیکھتے ہیں عبادت کے لوگ کس طرح عبادت کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ اس کو اچھا محسوس نہیں کرتے۔ خدا نے جو عبادت کے متعلق قوانین بائبل مقدس میں دی ہیں وہی قوانین ہیں جن پر مجھے عمل کرنا ہے، کیونکہ یہاں کی تمام سرگرمیاں جو بائبل میں بیان کیا گیا ان کی بنیاد خدا کے احکامات تھے۔ سبت تخلیق کے وقت سے مقرر ہوا تھا، یہ آج نہیں ہے۔ اسرائیل کی رہائی اور نجات سے جڑا ہوا تھا، اور خدا کے خالق اور فدیہ دینے والا ہونے کے ذریعے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے۔ اسی دوران بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ سال میں 3 بار اہم تہوار منایا کرے۔ موسم بہار میں فصح یا عید فطیر بے خمیری کی روٹی کی عید بھی تھی۔ عام طور پر مارچ کے وسط سے اپریل تک یہ عید منائی جاتی تھی۔ دوسرا عید پینتیکوست یا فصل کاٹنے کی عید یا ہفتوں کی عید آپ کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے تہوار 7 ہفتے کے بعد یعنی 50ویں دن یہ شروع ہوتی تھی، اور عید خیام۔ یہ 3 ایسے مواقع تھے جہاں پر بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ یروشلم میں آیا کرے سال میں 3 بار۔ کیوں یہ عیدیں خدا نے منانے کے لیے کہا؟ یہ عیدیں اس لیے منانے کے لیے کہا کیونکہ یہ خداوند کی یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ یسوع مسیح عید فصح کے دن قربان ہوا۔ اس کے 50 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست جب لوگوں پر روح القدس نازل ہوا تو پرانے عہد نامے میں کیسے ہے؟ مصر سے نکلنے کے 50 دن کے بعد بنی اسرائیل کو خدا نے 10 احکام دیے تھے۔ سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کا کلام ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک دھاگا لڑیوں میں لڑی پروئی جاتی ہے تو اس میں دھاگا ہے، تو یہ دھاگا اس کے اندر ہے۔ تو عزیزو، اس سے اندازہ لگائیں کہ خدا کتنا اس بات کے بارے فکر مند تھا کہ اس کے لوگ کہیں غلطی سے غلط کام نہ کریں۔ خدا کا اصل منصوبہ کیا تھا؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان عیدوں کو منانے کا خدا کا اصل منصوبہ کیا تھا۔ خروج 23 باب اور اس کی 20 آیت سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خدا نے چند وعدے کیے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین تک پہنچ سکیں۔ خدا کی مرضی یہ نہیں تھی کہ اسرائیل اپنی نئی سرزمین کے لیے جنگ کرے، بلکہ اس کا وعدہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا گیا تھا، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے خدا نے خاص طور پر ایک تحفہ کے طور پر دینے کا عہد کیا تھا۔ یہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کی فتح کا نمونہ بحر کلزم کو پار کرتے ہوئے ظاہر کیا، جب خدا نے اپنے لوگوں کی طرف سے ان کے خلاف جنگ لڑی جو انہیں ہلاک کرنا چاہتے تھے، وہ مکمل طور پر ملیا میٹ ہو گئے اور خدا نے انہیں فتح دی۔ خدا نے ان پر واضح کر دیا کہ آنے والے وقت میں وہ کس طرح انہیں نجات دے گا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے معجزات کیے، جیسے شاہ اسور سخراب کے زمانے میں بھی خدا نے اس وقت
کی بہت بڑی ہتھیاروں سے لیس اور تربیت یافتہ اسوری فوج کو شکست دی، جس کے لیے بنی اسرائیل کو لڑنا نہ پڑا۔ خدا نے فتح دی کیونکہ حزقیہ بادشاہ یسایہ نبی کے کلام پر ایمان لایا۔ تو خدا اپنے لوگوں کو بغیر لڑائی کے فتح دینا چاہتا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ یہ زمین تیری نسل کو میں دوں گا۔ یہ تیری نسل کو خدا نے کہا کہ فوراً نہیں دی جائے گی، میں دوں گا ضرور، بلکہ 400 سال بعد۔ پیدائش 15 باب 13 سے 16 آیت میں ہم پڑھتے ہیں خدا نے کہا کہ 400 سال کے بعد وہ انہیں دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ اس سرزمین کے باشندوں کی بدی تھی۔ خدا رحیم ہو کر ان لوگوں کو توبہ کے لیے مزید وقت دے رہا تھا تاکہ وہ اس کے حکم پر عمل کریں، لیکن وہ اپنی بدکاری میں قائم رہے، اور جب ان کی بدگی مکمل ہوگی تو خدا ان کی سرزمین کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نئے وطن کے طور پر دینے کے لیے تیار تھا۔ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے آگے سے قوموں کو دو غیر معمولی طریقے سے نکالے گا، بدکار قوموں پر دہشت اور خوف بیچ کر، دوسرا سنوبوں کے ذریعے ان کو بھگا کر اسرائیل کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے دشمن کو کے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ آئیے 23 باب خروج 23 باب اور اس کی 27 اور 28 آیت پڑھتے ہیں۔ میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ میں تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ میں تیرے آگے زنبوروں کو بھی بھیجوں گا جو ہوری اور کنانی اور ہتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے۔ یعنی خدا نے انہیں کہا تھا کہ اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں جنگ نہیں کرنا پڑے گی۔ خدا کے فرشتے کا اس میں بڑا اہم کردار آپ کو 23 باب میں نظر آتا ہے 20 سے آگے تک۔ کیا یہ اپنا یہ پیغام رسا مسیح تھا۔ کس طرح مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسیح ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا تھا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تمہاری خدا پر اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے تو وہ تیرے آگے آگے چلے گا۔ بائبل مقدس میں 20 آیت میں لکھا ہے کیونکہ دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجوں گا کہ راستے میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے۔ تم اس کے آگے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ خدا نہ بخشے گا کیا مطلب ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ خدا گناہ معاف نہیں کرتا۔ خدا گناہ معاف کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا انصاف کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان خدا کی طرف توبہ کے لیے رجوع کرتا ہے تو خدا اسے معاف کرتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کے لیے رجوع نہیں کرتا تو پھر وہ معاف نہیں ہوتا اسے۔ اس لیے خدا نے کہا تمہاری وہ خطا معاف نہیں کرے گا اگر تم معافی نہیں مانگو گے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ یہ کون ہے جس میں خدا کا نام ہوتا ہے؟ وہ مسیح یسوع ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ یسوع مسیح تھا جو انہیں رہنمائی دے رہا تھا۔ وہ دن میں بادل کا ستون اور رات میں آگ کا ستون، اسرائیل کا دھیان کے ساتھ اس کی بات سنی، بڑے دھیان کے ساتھ، کیونکہ اسے خدا کی طرف سے تقدیس حاصل تھی۔ خدا کی رضا کی نافرمانی اور رہنمائی پر ایمان نہ لانا ان کی پیش رفت کو پیچیدہ بنا سکتا تھا، اور آج بھی ہے۔ خدا نے کہا کہ وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ آج خداوند ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے۔ تو اگر ہم اس کی بات نہیں سنتے تو پھر ہمارے لیے راستے پیچیدہ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کس طرف جائیں گے، ہم کہیں نہیں جا سکتے، ہمیں وہ راستہ معلوم ہے۔ اور پھر خدا نے کہا کہ بھائی وہ
تمہیں آگے آگے اس کے چلے، وہ آگے آگے جائے۔ تو اب خدا ہمارے آگے آگے ہے۔ ایک اصول جو یہاں پر پرانی شریعت میں بیان کیا گیا ہے وہ آنکھ کے بدلے آنکھ، اور یہ آپ متی 5 باب میں پڑھ سکتے ہیں 38 سے 48 آیت تک۔ یسوع نے بدن کے قانون کا کیا مطلب بیان کیا ہے اور ہمیں کیسے اپنانا چاہیے۔ پہاڑی واز میں یسوع مسیح نے عہد عتیق میں سے کچھ ایسے حوالہ جات کا ذکر کیا جن سے لوگ واقف تھے، حالانکہ وہ ربیوں کی ان حوالہ جات کی جدید تشریحات کے خلاف بول رہا تھا، جو صدیوں کے دوران ان قوانین کے اصل مقصد سے دور ہٹ چکی تھی، کیونکہ ربیوں نے بہت سے قانون واضح کر دیے، اور وہ ایسے قانون تھے جو حقیقت میں ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے تھے جو شریعت دینے کا مقصد تھا۔ یعنی انسانی روایات نے نہ صرف خدا کے حکام کے مقصد کو چھپا دیا، بلکہ کچھ معاملات سبت کے حکم اور اصولوں کے بارے میں سوچے۔ کچھ حکم اس کے ارادے اور معافی کو بھی بگاڑ دیا تھا۔ اپنے کلام کے ذریعے یسوع مسیح ان قوانین کے اصل معنی کو بحال کر رہے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ سبت کا قانون جو ہے وہ لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ڈال دیا ہے۔ بہت سے لوگ اتوار کے دن کو سبت کہتے ہیں، لیکن بائبل مقدس بڑا واضح طور پر کہتی ہے کہ ہفتہ کا پہلا دن نہیں بلکہ 7واں دن سبت ہے۔ مبارکبادی بھی خدا نے اسی 5 باب میں دی ہے۔ سننے والوں کو ان حوالہ جات کی اصل مقصد اور معنی کی جانب واپس توجہ دلانا یسوع مسیح کا کام تھا۔ وہ غلط تشریحات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر ہم خروج 21 باب اور 24 میں لکھا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت کا ذکر ملتا ہے۔ اسی کو متی 5 باب 38 تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں، جہاں پر بیان کیا گیا ہے جس کا تعلق بدلے کے قانون سے ہے، جو بائبل میں دیگر مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے۔ بدلے کا قانون یعنی یہاں پر بدلے کا قانون ہے، لیکن خداوند ہمیں بدلہ لینے سے منع کرتا ہے۔ اس قانون کا اصل مقصد شخصی انتقام اور خون کے بدلے کو روکنا تھا، یعنی بغیر تحقیق کیے بدلہ لینے سے لوگوں کو بچانا تھا۔ بہت دفعہ نہ جانتے ہوئے بھی بہت سے کام ہو جاتے ہیں۔ نقصانات کا اندازہ لگایا جانا، مناسب مالی معاوضہ طے کیا جانا اور ادا کیا جانا تھا تاکہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ جو بھی قوانین تھے ان کے لیے حتمی فیصلہ ججز کا فیصلہ ہوتا تھا۔ انصاف ضروری تھا، لیکن اس کا اطلاق خدا کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ یسوع مسیح نے موسیٰ کو یہ سماجی قوانین دیے تھے، وہ اس قانون کے مقصد کو بخوبی جانتے تھے، اس لیے وہ اس کے اصل مقاصد کے مطابق ایک مروزی طریقے سے ان کا اطلاق کر سکتے تھے۔ اس کا مقصد انصاف اور مفاہمت لانا اور امن کو بحال کرنا ہے۔ وہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ انصاف میں بھی بدلے کی ایک نوعیت شامل ہوتی ہے۔ ان قوانین کا صحیح استعمال ایسے لگتا تھا کہ انصاف اور انتقام کے درمیان صحیح توازن تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا میں موجود ناانصافیوں کو دیکھتے ہوئے ایک دن انصاف آنے کی امید آپ کے لیے کیسے مددگار ہوتی ہے؟ جب ہم آج اس دنیا میں ناانصافیوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حقدار ہے اس کو حق نہیں ملتا، جو ڈیزرونگ ہے اس کو نہیں ملتا، تو پھر ہمیں کیا امید ہے؟ ہمیں امید یہ ہے کہ یسوع مسیح ایک دن آئے گا اور پھر وہ تمام کچھ کرے گا۔ جب ہم آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت میں یسوع مسیح نے کہا کہ سن چکے ہو کہ یہ کہا گیا تھا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔
اے عزیزو، رومیو 12 باب 9 آیت میں لکھا ہے، اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ آئیے رومیو 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت کلام مقدس سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ ضرور نکالیے رومیو 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، رومیو 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش سے بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو، مقدسوں کے احتجاجیں رفع کرو، مسافر پرگی میں لگے رہو۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بدلہ نہیں لینا۔ ان آیات میں خداوند وعدہ اور حکم ہے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کس طرح جڑ سکتے ہیں۔ جب تک کہ خدا انصاف برپا نہیں کرتا، جس کی آج کمی ہے، اور قدیم اسرائیل میں قانون کے نفاذ کی ذمہ داری قاضیوں کو تھی، جو کسی نقصان یا چوٹ کے پہنچنے پر ایک مناسب سزا کا تعین کرتے تھے، لیکن انہیں پہلے حقائق جاننا ضروری تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کے زمانے میں شرع کے عالموں نے شرع کو اس طرح لاگو کیا جس سے ذاتی انتقام کا دروازہ کھل گیا۔ ایسا کرنے سے اصول کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا دیا گیا اور ابدی مقصد چھوٹ گیا۔ نتیجہ وہ اس بات کا دفاع کر رہے تھے جو شریعت نے دراصل منع کی تھی، لہذا یسوع مسیح کو اس کے بارے کہنا پڑا۔ یسوع سزا اور اجزاء کے قانون کے خلاف نہیں تھا۔ انصاف اصول کا معاملہ اور زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، تاہم اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قاضی، منصفین کی جماعت اور جلاد کا کردار ادا نہیں کر سکتا، یعنی ایک شخص جو ہے وہ قاضی، منصف یا جماعت کا سربراہ نہیں ہو سکتا، وہ قاضی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے انصاف کو بگاڑنا کتنا آسان ہو سکتا ہے۔ ہمیں انتقام لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی برائی کو درست کیا جانا ضروری ہے تو یہ ایک غیر جانبدار عدالت کے ذریعے کیا جانا چاہیے، جو قاضیوں کا کام ہے۔ یسوع نے ہمیں بتایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کامل ہوں جیسا ہمارا آسمانی باپ کامل ہے۔ ہم خدا کی طرح کیسے کامل ہو سکتے ہیں؟ بے لوث محبت خدا کی سب سے بڑی خصوصیات ہے۔ بے لوث خدمت، بے لوث محبت، یہی مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں۔ حقیقی کاملیت یہ ہے کہ محبت کریں، معاف کریں اور رحم کریں، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو غیر مستحق ہیں۔ یہ اصول جن اعمال کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کا مطلب خدا کے کردار کی عکاسی کرنا ہے۔ کون سے طریقوں سے حکم کے مطابق محبت کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمیشہ خود ہی کو مارنا کیوں ضروری ہے؟ خود ہی کو مارنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہی پروموٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی خودی پر انحصار کرتے ہیں۔ تو اس لیے خدا نے جو شرع کے قوانین دیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ خدا نے کہا میں تیرے دشمنوں کو دوستوں میں بدل دوں گا۔ جو تیرے دشمن ہیں وہ خدا کے دشمن ہیں، جو تمہارا مخالف ہے وہ خدا کا مخالف ہے۔ خدا تو یہاں تک ہمارے ساتھ چلتا ہے، تو اس لیے ہمیں انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتقام خدا لے گا، اور جب خدا انتقام لیتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ انتقام کو چھوڑیں، خدا کے
احکامات کی پیروی کریں اور پھر اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، آپ دنیا میں ترقی کریں گے اور آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہونا